अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान में कुछ अयाम से चलने वाला एहतजाज जो सखर के पास है, जहां बड़ी तादाद में ब्लॉकेज जो की गई है, कैनाल्स के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। वो सिंध का एक मसला है कैनाल्स के ऊपर, लेकिन मामला ये है कि उसकी बिना के ऊपर जो रोड ब्लॉकेज है, एक्सपोर्ट कंटेनर्स बड़ी तादाद में 3 से 4 रोज़ से वहाँ रुके हुए हैं, जिनको अब बाकायदा पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज का भी मसला दरपेश आ गया है कि वहाँ जो माल है वो करोड़ों का पड़ा है और लंबी लाइनें हैं कंटेनर्स की जो लग चुकी हैं, जिस पे एक्सपोर्टर जो हैं मैदान में आए हैं। वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जा रहा है, वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा जा रहा है, चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखा जा रहा है, बाकायदा इंटीरियर मिनिस्ट्री को ख़त लिखे जा रहे हैं कि इन मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से फौरी हल करवाया जाए, वगरना वेसल्स गुजर जाएंगे। वेसल गुजरे तो पूरा एक सर्कल डिस्टर्ब होगा। जो वीकली वेसल आएगा, अगले वेसल पे अगलों के ऑर्डर्स हैं, इनके ऑर्डर डिस्टर्ब होंगे, और फिर जो दरामद कुंदगान के आने वाले ऑर्डर्स हैं इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट के, वो डिस्टर्ब होंगे, और पूरा एक एक्सपोर्ट सर्कल जो है डिस्टर्ब होगा। जहां पाकिस्तान ने फरवरी के अंदर $500 करोड़ का खसारा देखा है, वहाँ दोबारा हम मार्च के अंदर रिवाइव बैक किए और कुछ एक्सपोर्ट बढ़ी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर इस माली साल के अंदर देखें तो जनवरी तक $2 अरब की प्रॉफिट में जा रही थी, जो महज अब $1.25 अरब की रह गई है। इतना गैप आया है। दोबारा एक्सपोर्टर कहते हैं हमारे पास गुंजाइश मौजूद है, बिजली के रेट सस्ते हुए हैं, मार्कअप सस्ता हुआ है, हम दोबारा कोशिश करके इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये हालात होते हैं तो मामला ख़राब हो सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं हाजिर खान साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर दीगर स्टेक होल्डर्स को प्रोग्राम में लेंगे। हाजिर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? बिलाशुबा सियासत है वो चलती है, वो चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो एक्सपोर्टर्स हैं वो किस हद तक मुश्किलात से दरपेश हैं और ये मामला कितना डिस्टर्ब कर रहा है? हमें बड़ी मुश्किल से हम सरवाइव कर के यहाँ तक पहुँचे कि हमारी एक्सपोर्ट अब जो गारमेंट्स की है वो पिछले साल से 17% हमने इंक्रीज़ की, और हालांकि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो सारी हमारे एक्सपोर्ट के एंटी थी। उसके बावजूद अब थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ कि बिजली थोड़ी सी सस्ती हुई, मार्कअप में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली, इंटरनेशनली मार्केट में हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप पैदा हुआ। ये एक अल्लाह की एक ख़ास रहमत हुई हम पे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो हम मतलब जैसे ही हमें कोई आसानी मिलनी शुरू हो जाती है तो हम खुद ही अपने आप को एक कांटों में, एक शिकंजों में जकड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखें कि किसी भी मुल्क में किसी भी चीज़, किसी भी अदारे की, किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक्सपोर्ट है। अब पिछले कई दिनों से हमारे जो कंटेनर्स हैं वो रास्ते में सखर में रोके गए हैं। अब अगर हम प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बड़ा इजीली फ्रैंकली कस्टमर को बता देते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से 1 दिन 2 दिन 1 वीक लेट होगा, तो वो हम म्यूचुअल निगोशिएशन से हल कर लेते हैं। अब ये एक ऐसा मसला है कि ये हमारे मुल्क की बदनामी है। अगर हम कस्टमर को बताते हैं कि हमारे कंटेनर एहतजाज की वजह से रुक गए हैं, तो वो नेक्स्ट सीज़न में हमें ऑर्डर देने में रिलक्टेंट होंगे। उसका असर अगले 10 साल पे पड़ता है। तो ये एक सिंपल एक गाड़ी या एक कंटेनर नहीं रोका गया, ये पाकिस्तान की अगले 5 साल के लिए इकॉनमी को किसी ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। इसका जो भी महवर हो ये, क्योंकि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप सियासी लोग जो हैं वो अपने आप मामले हल करें, लेकिन वो देखें कि इंडस्ट्री और इकॉनमी में कितना इसका बूस्ट होगा, इसका कितना प्रॉब्लम आएगा। अब ये कंटेनर या एक कोई गारमेंट का कंटेनर या टावल का कंटेनर या बेडशीट का कंटेनर नहीं है, ये लाखों लोगों का रोज़गार है जो हम डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। अब हम इतनी बुरी पोजीशन में आ गए हैं कि हम कस्टमर को ना बता पा रहे हैं ना छुपा पा रहे हैं। अगर छुपाते हैं तो हमारी शिपमेंट कैंसिल हो जाएगी या एयर हो जाएगी। अगर शिपमेंट एयर होगी तो वो फैक्ट्री तो डूब जाएगी, और अगर कैंसिल होगी तो वो बिल्कुल ही डूब जाएगी। तो हम अब बड़ी बुरी पोजीशन में हैं कि हम अगर कस्टमर को बताते हैं तो वो फिर हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, हमारे मुल्क की इंसल्ट होगी, और वो स्केर्ड हो जाएंगे बायर्स जो हैं कि पता नहीं इनके साथ हम अगर ऑर्डर करते हैं पता नहीं हमें मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। तो हमें एक सिविलाइज्ड कौम के हैसियत से काम करना पड़ेगा। हमारे जो साहब इख्तियार हैं उनको 1 मिनट के लिए भी इसमें नेग्लिजेंसी नहीं दिखानी चाहिए थी, इसको पहले ही घंटे में खोलना चाहिए था। अब पिछले 3 दिन से हम इस पे खप के थक गए हैं, कोई बंदा सुनने वाला नहीं है। मैंने चैम्बर से रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट रेहान बड़ारा साहब से,
انہوں نے کل سے بڑی ایفرٹ کی اور کافی ہر منسٹر کو ہر چیف سیکرٹری کو وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ چیمبر کے ذریعے ہماری بات زیادہ سنی جاتی ہے، تو ہم نے ان کو بھی انوالو کیا، باقی ایسوسی ایشنز کو بھی انوالو کیا، پرائم منسٹر کو بھی ہم نے خط لکھا، ہم نے چیف منسٹر سندھ کو بھی ریکویسٹ کی، لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی کسی نے اس پہ کوئی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا آپ کے توسط سے، ہمارے صاحب اختیار سے، جتنے بھی یہ گورنمنٹس ہیں، جتنی بھی سیاسی لوگ ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو پلیز سمجھیں کہ یہ ایک دن کا کنٹینر یا 2 دن کا کنٹینر نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والے کئی سالوں کی اکانومی ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح ڈسٹروائے کرتے رہیں گے تو ہمارا جو غریب ہے، ہمارا جو عوام پہلے ہی پھنسی ہوئی ہے، وہ اب موت کے دہانے میں پہنچ جائے گی۔ اچھا حاضر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب کوئی سیاسی انٹری ہوتی ہے، جب کوئی سیاسی ماحول بنتا ہے، الیکشن آنے لگتے ہیں، یہ روٹین میٹر بن گیا ہے، روڈز بند ہونا، کنٹینرز کی بلاکیج، کنٹینرز کو لگا دیا جائے، کیا ایکسپورٹر یہ بیئر کرتے ہیں؟ جہاں آپ نے اس 1-1.5 سال میں ہم دوبارہ اکنامیکل ریوائول کی طرف آئے ہیں، وہاں یہ آپ لوگوں نے باور کرایا، بلکہ ہیم ٹیکسٹائل میں یاد ہے کہ لوگ کہتے رہے کہ ہم $5 ارب کے لینے آرڈرز، ہمیں $2 ارب کے نہیں ملے، کہ لوگ ہمیں صرف ٹیمپریری آرڈرز دے رہے ہیں، پرمنٹ آرڈر دینے کے لیے پاکستان کو تیار کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسٹمر ہم سے سکیئرڈ ہے، جتنے بھی بائرز ہیں وہ ہم سے سکیئرڈ ہیں کہ ان کا کبھی بجلی کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی ان کے احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے کنٹینرز رک جاتے ہیں، کبھی ان کے سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس انرجی نہیں ہوتی، کبھی ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بہت سکیئرڈ ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن اتنی اچھی ہے کہ لوگ، ہمارے جو کسٹمرز ہیں، کیونکہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ اور کنٹری سے بھی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ ان کے سینکڑوں کسٹمرز، سینکڑوں وینڈرز ہیں جن سے وہ اپنے آرڈرز تیار کرواتے ہیں، تو لیکن اس وقت وہ ہمیں پرائورٹی دے رہے ہیں۔ ایک تو ہماری کمٹمنٹس بہت اچھی ہیں الحمدللہ، ہماری کوالٹی بہت بہتر ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے جب سے یان امپورٹ کرنا شروع کیا ہے ہماری کوالٹی بڑی بہتر ہو گئی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم پرائم منسٹر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ای ایف ایس کو بحال رکھا، اور ای ایف ایس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے گارمنٹس کی وہ 17% انکریز کی ہے، جو ایک بہت بڑا اچھا اشاریہ ہے۔ اگر ہم باقی معاملات کو بھی اسی طرح کنٹرول کریں تو ہماری ایکسپورٹ اس وقت ایٹ لیسٹ 50% بڑھنے کے سکوپ پہ کھڑی ہے، اور انٹرنیشنلی جو بائرز ہیں، کسٹمرز ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس کو ڈبل کرنے کے، لیکن صرف پرابلم آ جاتی ہے ہماری سٹیبلٹی کی، ہمارے اس طرح کے احتجاج کی، کہ وہ کسٹمر پھر سکیئرڈ ہو جاتا ہے اور وہ آرڈرز ہمیں دینے کی بجائے ہمارے کمپیٹیٹرز کو دے دیتا ہے۔ تو حاضر صاحب، آپ اس وقت کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جہاں آپ خود بتا رہے ہیں 17% انکریز ہے پی ایچ ایم اے کی نیٹ ویئر کی ایکسپورٹ کے اندر، کہ گورنمنٹ کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہ سنگین ہو رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کے زیادہ سخت سٹینڈ لیں گے، تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے؟ جہاں کولیجن گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ بھی کوئی اور نہیں، اپنی کولیجن گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ انڈور ڈائلاگ ہو جانے چاہیے تھے ابھی تک، کہ معاملہ کو اس حد تک پہنچایا گیا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو بچوں والی بات ہے کہ ایک پہلے دن جب وہ بند ہونے جا رہا تھا تو ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں پتہ تھا، اور ہمیں یہ پتہ ہے، یہ جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، یہ 20-20 25-25 30 سال سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اکانومی کیا ہے، ان کو پتہ ہے انڈسٹری کیا ہے، ان کو پتہ ہے ایکسپورٹ کیا ہے، تو ان کو پہلے ہی گھنٹے میں اس کا سدباب کرنا چاہیے تھا، بیٹھتے، ملتے، ڈائلاگ کرتے، اگلے دن پہ جاتے، اگلے دن پہ جاتے، اگلے دن پہ جاتے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو حل نہیں ہو سکتی؟ تو یہ، اور ایسے ہم نالائق تو ہیں نہیں، یا پھر یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں جتنے بھی ہمارے صاحب اختیار ہے کہ وہ نالائق لوگ ہیں، تو چلے ہم بھی صبر کر لیں کہ ہم نالائق لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ تو ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہمارا تعلق ہے انڈسٹری، ہمارا لاکھوں ہمارے مزدور ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مزدور اور ان کی فیملیز ہیں، ہماری تو تکلیف اسی میں ہے۔ دیکھیں، جو انڈسٹریلسٹ کا اس کی سنگل ذات پہ تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آتا، لیکن جب ہم اپنے مزدوروں کو بے روزگار دیکھتے ہیں اور باہر فیکٹری کے باہر کھڑے روزگار کے لیے ترلے لیتے دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم روتے نہیں ہیں؟ لیکن یہ خوف، یہ تکلیف، یہ ان کو آنی چاہیے، کیونکہ اصل میں حساب ان لوگوں نے دینا ہے۔ تو یہ اس حساب سے بات دیکھیں کہ ہمارے یہ کنٹینر نہیں ہے، یہ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ لاکھوں مزدوروں، غریبوں کا روزگار ہے، اور خدا رہا اس کو بچائیے۔ حاضر خان صاحب موجود تھے۔ حاضر خان صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ بولا کہ یہ کنٹینرز نہیں ہے، یہ بلاکیج نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کا پہیہ ہے جس کو بریک لگی ہے، اور یہ آپ 1-2 سال نہیں بلکہ اس
4 ایام کا جو میسج عالمی دنیا میں جائے گا، ہمارا جو بائر ہے جو ہمیں وینڈنگ دیتا ہے، جو ہم وینڈرز کو آرڈرز دیتا ہے، وہ بائر کہیں نہ کہیں محتاط ہو جائے گا. یہاں معاملات جو ہیں افہام و تفہیم سے حل ہونے کی بجائے گورنمنٹ کے اپنے کولیجن صوبے کے اندر معاملہ صحیح نہیں چل رہے تو کہیں نہ کہیں بیک سٹیپ ہوں. میرے خیال میں ان چیزوں کو جلد از جلد دیکھا جائے نہ کہ پاکستان کو معاشی نقصان پہنچے. ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق سینئر نائب صدر فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جبکہ موجودہ چیئرمین آل پاکستان بیڈ شیٹ اپہولسٹری ایسوسیشن موجود ہیں بوما کے، عمران محمود شیخ صاحب. ان سے بات کا آغاز کریں. عمران بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم مختلف جو خاص طور پر اس وقت لنکڈ ہیں، یہ جو ایشو چل رہا ہے سکھر والا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے بزنس مین، ایز اے چیئرمین ایپ بوما، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے بیڈ شیٹس کا، اپہولسٹری کا، ٹاول انڈسٹری کا جو آپ لوگوں سے لنک ہے، کتنا متاثر ہو رہا ہے اور گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ کتنا اسپونٹینیس رسپانس اس کے اوپر آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلال آپ کا ہائی لائٹ کرنے کا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی امریکہ کا جو 90 ڈیز کا ہے کہ 90 ڈیز تک ڈیفر کیا ہوا ہے انہوں نے اس وقت ٹرمپ انتظامیہ نے. اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کنٹینرز پہنچنے بہت ضروری ہے کہ 90 ڈیز سے پہلے پہنچ جائیں. اور پچھلے تقریباً آپ دیکھیں کہ 7 دن سے کوئی ویسل جو ہے اسکپ کر رہا ہے، کیونکہ پنجاب سے آپ کو پتہ نہیں جا سکتا. سندھ سے تو ایزی ہے کہ وہاں سے نکلا تو پورٹ تو ڈرائی پورٹ ادھر ہی ہے ساری مین. اس کی وجہ سے بڑی ہرٹ ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی اتنی ماشاءاللہ محنت ہے کہ اب ٹریک پہ ہر چیز آ گئی ہے، تو شپمنٹ جو لیٹ ہوں گی اس کی یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک اس وجہ سے بھی ہوگا کہ کنٹینرز ٹائم پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اس کے بعد یورپس کی شپمنٹ جو ہے لیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ادھر جولائی میں چھٹیاں شروع ہو جانی ہیں. اب نکلے گا تو چھٹیوں سے پہلے کنٹینر وہاں پہنچ سکیں گے. اس کی وجہ سے بھی کافی ہرٹ ہو رہا ہے. ورنہ جو بھی ہے اگر یہ لیٹ ہوگا تو کسٹمر نے کہنا ہے اس کو ہولڈ کر لیں، پھر وہ شپمنٹ آپ کی جولائی میں نکلے گی. بہت بڑا کیش کرنچ آلریڈی ایکسپورٹرز اس وقت فیس کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا کیش کرنچ آ جائے گا. اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ بنے گا کیا. کہ اس کے بعد امپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہوگا کہ جو امپورٹ آپ کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں، امپورٹ کے بعد اس کو آپ نے اسٹچ کرنا ہے، دوبارہ ری ایکسپورٹ کرنا ہے، وہ لیٹ ہو رہی ہیں. وہ تقریباً 1 ویک سے وہ چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی. پھر شارٹیج ہونے کے بعد پھر کوئی ایسے ہمارے ایکسپورٹر بھی ہیں بھائی جن کے فریش جیسے ویجیٹیبل ایکسپورٹ ہو رہی ہے، فریش فروٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، وہ ادھر خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. ایسے امپورٹ میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو زیادہ دیر آپ پورٹ پہ نہیں رکھ سکتے، وہ بڑا اندیشہ ہے. اب جیسے فیصل آباد ڈرائی پورٹ سے آپ نے کوئی شپمنٹس نکالنی ہے، ادھر سے وہ کنٹینر جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، آگے نہیں جا سک رہے. ابھی اب یہ نا ہر چیز کی کنفیوژن ہے کہ کیا کریں. اب کسٹمر پوچھ رہے ہیں ہماری شپمنٹ اگلی کیسے ہوگی، پچھلی نہیں جا رہی تو اگلی ہم شپمنٹ کیسے نکالیں گے. اس پہ میری گورنمنٹ سے اور سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جو مسئلہ ایشوز ہے اس وقت بنا ہوا ہے کنالز کا یا جو بھی، یہ گورنمنٹ کی لیول تک ہے اپنی. اس کی وجہ سے عوام پریشان ہو رہی ہے، راستے بند ہیں. اس کے بعد ٹرینیں بھی کل کی بند ہو گئی ہیں جو کارگو ٹرینز ہیں، وہ بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے. کہ کوئی فار ایگزامپل فیصل آباد ڈرائی پورٹ سے نکل ٹرین کا ہی سہارا لے سکتے ہیں، وہ بھی بند ہوگی. یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کو ہائی لائٹس ہم کل کا 2-3 دن ہو گئے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس کا کوئی وہ ہو نہیں رہا. کسی کو بھی فون کرتے منسٹرز کو یا پتہ کرنے کی کوشش کرتے، کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہے کہ وہ پتہ لگے کہ اب بنے گا کیا. اب ہم یہ ٹینشن میں کہ آگے کیا کریں. اگر یہ نہیں کریں گے بنا کے مال فیکٹریوں میں تو لگا نہیں سکتے، اس کی وجہ سے فیکٹریاں بھی بند ہو جائیں گی. وہ بھی ایک بہت بڑا گورنمنٹ کو لاس ہے. یہ لاس گورنمنٹ کو بہت بڑا لاس، ایکسپورٹر کو تو ہے ہی ہے، گورنمنٹ کا بہت بڑا لاس ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری جو اکانومی ہے وہ ایکسپورٹ پہ چل رہی ہے. آپ کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایک باہر سے ریمیٹنس آ رہی ہے اور دوسری ایکسپورٹ ہے. اور ایکسپورٹ ہرٹ ہوگی. یہ ڈیلی کا اگر گورنمنٹ اس کی کیلکولیشن کرے تو بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ دونوں کی، سندھ گورنمنٹ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، کہ بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اس کو بیٹھ کے سیٹل کریں اور اس کو اسٹرائک کو امیڈیٹ ایز سون ایز پاسبل اس کو ختم کروائیں اور یہ ریلیف ملے عوام یا جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو امپورٹرز ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں. بالکل. وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہہ رہے تھے کہ جو روڈ بند کر کے بیٹھے ہیں یہ راستہ نہ اپنایا جائے، کوئی اور راستہ اپنایا جائے. میرے خیال میں ان کو بھی چاہیے جیسے آپ لوگوں نے کہا، آپ نے کہا کہ ڈائلاگ کا راستہ اپنایا جائے جو بھی ہے، تاکہ ایک مناسب دیکھیں شاید ان کو باور کروانا بہت ضروری ہے جو لوگ احتجاج بیٹھے ہیں، بلکہ عام آدمی کو بھی ایک کنٹینر کی ویلیو نہیں پتہ ہوگی کہ جو مال جا رہا ہے
اس کا ایک پورا سرکل ہے. یہ 2 دن ویسل سے 1 دن بلکہ 1 گھنٹہ ویسل سے لیٹ ہوا ویسل نے چھوڑ کے چلے جانا ہے, اور پھر پورا پروسیجر چلنا ہے. وہ لیٹ والا آگے سے کمپنی جو بائر ہے وہ ریجیکٹ کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے, تو آپ انتظار کریں, وہ پورا بیٹھے رہیں گے, سیل ٹیکس ریفنڈز نہیں آ رہے, DLTL نہیں آ رہے, تو ادھر سے ایک پورا کرنچ ہے جو کہ آلریڈی سامنا کرنا پڑا. بجلی سستی ہوئی, مارک اپ سستا ہوا, تو ساتھ ہی دوسرا کام شروع ہو گیا. اس سے ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے سب ایسوسیشنز کو, کہ جب ایک ویسل آ رہا ہے وہ تقریباً آ گیا ویسل, اگر اس نے 5000 کنٹینر یا 2000 کنٹینر لے کے جانا ہے, جب 1000 جائے گا, 1000 خالی کنٹینر جائے گا, تو نیکسٹ ویک تو وہ ویسل ہی نہیں بھیجیں گے, وہ بھی سکپ ہو جائے گا. وہ 15 دن کا یا 20 دن کا 1 منتھ کا وہ اس کو گیپ کو کیسے کور کیا جائے گا. اور پاکستان میں آلریڈی ویسل کمپنی کم آنا چاہ رہی ہیں اور وہ لوڈ بھی کم ہی اٹھا رہی ہیں, تو اس وجہ سے یہ پرابلم بہت بڑی ایشو ہو جانا ہے. میں وہ بار بار کہہ رہا ہوں, جیسے ہم امپورٹ اس وقت کاٹن کر رہے ہیں, وہ ٹائم پہ نہ پہنچی, اسپننگ ملیں بند ہو جائیں گی, یارن امپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹر, وہ ٹائم پہ نہ پہنچ جائے, لومز بند ہو جائیں گی, کیمیکلز آ رہے ہیں, را مٹیریل ہمارا جتنا ہے وہ رک جائے گا, تو ہر چیز کا رک جائے گا. اچھا عمران بھائی, اس وقت بڑا کروشل ہے ہمارا, پوری دنیا کے سامنے ہم ایک دم پازیٹیو فیس لے کے آئے, ہماری برآمدات بڑھی, دنیا نے دوبارہ رخ موڑا. ہم نے آپ ہیم ٹیکسٹائل میں تھے, لوگوں کا انٹرسٹ کم تھا, آپ سے جب بات ہوئی ہم $5 ارب کی توقعات لے گئے تھے, $2 ارب نہیں ملے. پھر لوگوں نے تھوڑا سا رخ ہماری طرف کیا, مارچ میں ہم تھوڑا بوسٹ کیے, فروری میں ہم $500 کروڑ نیچے گئے, مارچ میں تھوڑا سا ہم دوبارہ اٹھے, واپس آئے اپنے ٹریک پہ, تو بجلی سستی ہوئی اور ایکسپورٹر خوش ہوئے. لیکن ایک دم یہ معاملہ آ جانا, آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے وائز ڈیسیجن لیے جا رہے تھے اسی تسلسل کو جاری رکھا جائے, اور آئندہ آنے والے لمحات کے لیے بھی ایک پالیسی بنائی جائے کہ ان کنٹینرز کو, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کی کسی بھی مال کو روکا نہ جائے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کو اس پہ کافی دیر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری یہاں سے شپمنٹس ہے وہ بڑی فاسٹ بھی جائے, 36 آورز لگتے ہیں. ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا علیحدہ کوئی ٹریک بنایا جائے. دیکھیں, کما کے تو ایکسپورٹر نے دینا ہے, جتنا پیسہ آئے گا تو گورنمنٹ کا فائدہ ہے نا, کہ اس کا کوئی آپ ایسا ریلوے ٹریک بنا دیں جو کارگو لے کے جائے, اور وہ کارگو میں آپ کا 24 آورز میں آپ کا کنٹینر پہنچ جایا کرے گا. یہ مسئلہ پریشانی حل ہو جائیں گی. لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہے کیونکہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہم آگے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم ٹریک پہ آ گئے ہیں, ہمیں ایج بہت ہے. اب جیسے چائنا میں ٹیکس بہت زیادہ انہوں نے لگا دیا ہوا ہے, ڈیوٹیز لگا دی ہے, وہ ایج پاکستان بالکل پاکستان جو کمپیٹیٹر ہے چائنا, اور اس کے اوپر جتنی ڈیوٹیز 100% سے بھی اوپر جا چکی ہیں, تو ہمارا بہترین مواقع ہے کہ جہاں امریکہ کی منڈی بڑی ہے وہاں ہم اپنا شیئر گیپ بڑھا سکتے ہیں. نہیں, آپ کے پاس چائنا کا جیسے بہت زیادہ لگ گئی ڈیوٹی, ویتنام کی لگ گئی ہے, بنگلہ دیش کا بہت بڑا ایج مل رہا ہے کہ ان کے حالات خراب تھے, اب تو ان کے بہتر ہونے شروع کیے, ادھر بھی ٹیکس زیادہ ہے. کہ ابھی ہمارے پاس بہت اچھا ایج ہے کہ اپنی چیز کو یہ کیش کروائیں. یہ کیش پھر بھی ہو سکتی ہے کہ ہر چیز تسلسل کے ساتھ چلے. جب یہ ہیڈرز آ جاتی ہے تو ذرا ہم ٹریک پہ چڑھتے ہیں, ہم ایکسپورٹر پھر ٹریک سے نیچے اترنا پڑتا ہے, پھر وہ چیزیں ہمارے لیے بھی مشکل ہے, اور پھر کسٹمر کا جو اعتماد ہے آپ کے بائر کا وہ کم ہوتا جاتا ہے. عمران محمود شیخ صاحب موجود تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ جب جو بائر ہے, جو خریدار ہے, جو گاہک ہے, اس کا ایک بار اعتماد شیک ہو گیا, اسے بحال کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. پاکستانی ایکسپورٹرز نے تندہی سے محنت کر کے جو ہم پیچھے ایکسپورٹس کا ایک بڑا ڈرا بیک چھوڑ کے ہیں, اسے کور اپ کرتے ہوئے دوبارہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ $1 ارب سے $1.25 ارب سے زیادہ بڑھائی, لیکن پھر سے وہ ڈاؤن فال ٹرینڈ کے اندر جاری, جسے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں کہ حکومت اپنی جو پالیسی اسے ذرا وضع کرے اور مشکلات کو ہٹائے, ہرڈلز کو ہٹائے, تاکہ چیزیں وضع ہو کے آگے بڑھ سکیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میں آگے بڑھتے ہیں, دوبارہ سے آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں ایکسپورٹرز, جہاں پاکستان کی ایکسپورٹ فیبرری کے اندر جو ہے وہ خسارے کا سامنا کرنا پڑا. مارچ میں دوبارہ اوپر آئی تو ایکسپورٹرز نے کہا یہ اچھی ایک ردم ہے, اسے برقرار رکھا جائے, لیکن دوبارہ سے اب ایکسپورٹر سے 3 سے 4 روز میں بہت شدید مشکلات درپیش ہیں. جب برستا, کیونکہ فیصل آباد موٹر وے کو ہی ذکر کر لیں, یہاں سے جب کراچی جاتے ہیں تو مین پوائنٹ سکھر ہے جہاں اس وقت بلاکیج ہے, اور احتجاجیوں نے جو مکمل طور پر رستہ بند کیا ہوا, جس پہ خاص طور پہ ایکسپورٹ کنٹینرز اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹر مشکلات کے شکار ہیں. ریحان نسیم بھراڑا صاحب موجود ہیں, صدر چیئرمین, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ریحان صاحب, کیا کہیں گے کہ اس وقت سکھرے پاس جو احتجاج ہے وہ کافی حد تک ایکسپورٹرز کو, تمام ترسیلات زر کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے خود ابھی اپنے جو انٹرو میں کہا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہم
ایک بات کر رہے تھے اور وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب اس کے اوپر بہت ساری میٹنگز بھی، ہمیں خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمارا بجلی کا ریٹ کم ہوا اور آگے فردر بجلی کا ریٹ اور کم ہونے کے بھی ہمیں نوید دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بینک مارک اپ کی بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پالیسی ریٹ کی بھی کمی آئے گی، اور ہم یہی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری چلے گی، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. آپ کے سامنے پچھلے 4 دن ہو چکے ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے کنٹینرز روڈوں کے اوپر بلاکڈ ہیں. اور نہ صرف بلاکڈ ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ ان کنٹینرز کی صورتحال کیا ہوگی. اچھا، ہمارے آپ کو پتہ ہے فیصل آباد ٹیکسٹائل ہب ہے، ٹیکسٹائل کے کنٹینر، گارمنٹس کے کنٹینر، ووون کے، بیڈ شیٹس کے، ٹاولز کے، اس کے ساتھ ساتھ جو میرے اور مجھے 2 دن سے میں یہی روز سب دوستوں کے فون سن رہا ہوں، میرے جو سرگودا سے بہت ساری موومنٹس ہوئی تھیں ویجیٹیبلز اور فروٹس کے حوالے سے، اور وہ پیرشیبل ایشوز ہیں، وہ 3 دن سے زیادہ ویسے ہی نہیں بچ سکتے. ریفر بھی اس ٹائم بند ہو چکے ہیں، ان کے جنریٹرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. پیٹرولز کی آپ کو پتہ ہے پیٹرول پمپ تک بھی ایکسیس نہیں رہی کہ اگر وہ وہاں چلائیں. تو تقریباً 250 کے قریب جو کنٹینرز ہیں وہ فوڈ ریلیٹڈ پیرشیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اگر ہم یہ 3 سے 4 دن میں دیکھیں تو فیصل آباد کا صرف اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے مور دین 500 کنٹینرز جو کہ سڑکوں پہ بلاک ہیں اور پیچھے فیکٹریز میں رکے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو کیسے موو کریں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا. اور میں سب سے بڑھ کر حیران یہ ہوں کہ احتجاج کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کنالز کے احتجاج ہیں وہ کریں، وہ سندھ کا معاملہ ہے، ہم اس سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ہماری ایکسپورٹ کو نہ ہرٹ کریں. ایکسپورٹ بھی رکی پڑی ہے، اور اس سے بڑھ کر میرے فارماسیوٹیکل کے، میں وہ بھول گیا ان کا نام لینا، فارماسیوٹیکل کے ہمارے 200 کنٹینر رکے ہوئے ہیں. اس ٹائم ہم سب بہت پریشانی میں ہیں، اور میری درخواست ہے حکومت سندھ سے، خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سے، چیف سیکرٹری سندھ سے، اور جتنے بھی ہمارے وہاں کے سرکردہ لوگ ہیں کہ برائے مہربانی سڑکوں کو کلیئر کروائیں. دیکھیں یہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا، لیکن اس سے جو ہماری ایکسپورٹ ہرٹ ہوگی اور جو پاکستان کا باہر امیج جا رہا ہے وہ کتنا نیگیٹو جا رہا ہے. آپ دیکھیں ہم پہلے ہی یہاں پر بہت کم شپنگ لائنز آتی ہیں، ویکلی ویسل ہوتا ہے. اگر ایک ویسل ہم مس کرتے ہیں تو ہماری ایئر شپمنٹ جاتی ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا پڑ جاتی ہے ہمارے ایکسپورٹر کو. اس ٹائم سب دوست پریشانی میں، ہمارے پی ایچ ایم اے کے دوستوں، ہمارے پی ٹی ای اے کے دوستوں، ہمارے ابوما کے دوستوں، ہمارے ٹاول کے دوستوں، ہمارے فارماسیوٹیکل کے دوستوں، ہمارے جو فوڈ سے ریلیٹڈ دوست ایکسپورٹس کر رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ہر پروونس بات کرتا ہے، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس کا بینیفٹ بھی ایٹ دا اینڈ یہ کریڈٹ ہمیشہ سندھ حکومت کے پاس جاتا ہے کہ جی ایکسپورٹس کے سندھ، حالانکہ یہ اپ کنٹری کے ایکسپورٹس ہوتی ہیں. ہمیں اس میں نہیں ابھی بحث میں پڑنا. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے حکومت سندھ سے، خاص طور پر اپنے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف صاحب سے، کہ برائے مہربانی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو ہم نہ بڑھا پائیں گے اور نہ یہ سسٹم چل پائے گا. آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے. ہمیشہ سے ہم اسی معاملات میں رہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا ایسے معاملات بھی ہو کہ ہمارے کنٹینرز جلا دیے گئے. تو ہم تو اس پریشانی میں ہیں کہ آگے ہم کہاں سٹینڈ کریں گے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے امپورٹنٹ اس پہ بات کیا آج، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے، اور ہم بات بھی کر رہے ہیں مختلف منسٹریز سے بھی، اور ہمیں یقین بھی دلایا گیا تھا کل شام تک کہ سارا کھل جائے گا، لیکن ابھی تک آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوا. اچھا ریحان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیشتر پر ایسے معاملات ہو چکے ہیں؟ یہ بالکل آپ کا صحیح ہے کہ آپ سے یہ اپارٹ ہمارا کوشچن ہی نہیں بنتا کہ صوبوں اور وفاق کی لڑائی یا سیاست کے اندر آپ سے بزنس مین سے سوال بنتا نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جہاں کولیجن گورنمنٹ ہے، وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ موجود ہے، پنجاب اور سکھر کے اوپر یہ جو بارڈر کے اوپر ہو رہا ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، ویسل گزر رہے ہیں، ویسل مل نہیں رہے، کنٹینرز بلاک ہو چکے ہیں، امپورٹ کے درآمد ابھی تو یہ جانے والے ہیں، درآمد کنندگان کے بہت ساری ایک لمبی لائن ہے جو آنی ہے بن کے، پورا سٹرکچر پورا سائیکل خراب نہیں ہو جائے گا، آرڈرز لیٹ ہو جائیں گے، یہ شاید 4-5 دن میں کھلے گا بھی 4-5 دن لگ جائیں گے ابھی اسے نارمل ہوتے، لیکن پھر جو سرکل ڈسٹرب ہونا اس کا کیا ہوگا؟ بلال صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک سرکل ڈسٹرب ہونے سے اگر ہم 7 دن ڈیلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تقریباً 1.5 مہینہ اوور آل پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، 1.5 مہینے کا پورا سرکل ڈیلے ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں نہیں پہلے بات کر سکا. امپورٹس ہماری بہت ساری ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہماری ایسیسز میں یوز ہونی ہیں، جو ہماری را
مٹیریلز ہیں وہ یوز ہونے ہیں. اب آپ دیکھیں آج اگر ہم 5ویں دن پہ آ گئے ہیں اور ابھی فردر ہمیں پتہ نہیں لگ رہا اور پیچھے کیوز چل رہی ہیں, پھر جب یہ کھلے گا تو اس کا ایک پورا وہ آپ دیکھیں ایک پورا سسٹم چلتا ہے, اور پھر اگلی موومنٹ جب یہ کنٹینرز واپس جائیں گے پھر آئیں گے تو پورا ڈیلے ہو جاتا ہے, اور یہ اتنا سیریس مسئلہ اس ٹائم ہے. اور شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہمارے جو بھی حکومت میں لوگ ہیں شاید اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم 10 کی بجائے 20% کی ایکسپورٹ کی انہانسمنٹ کی بات کر رہے تھے. آپ سے بھی میرا چند دن پہلے انٹرویو ہوا تھا, میں نے کہا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم 30% تک انکریز کر سکتے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو ہم انکریز کی کیا بات کریں گے, ہماری تو ہم پہلے ہی پریشر ہے ہمارے اوپر, آپ کو پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے ہماری انتظامیہ کے لیے, ہماری سندھ حکومت کے لیے خاص طور پر, اور فیڈرل حکومت کے لیے خاص طور پر, کہ برائے مہربانی پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں اس کا فوری طور پر حل کریں, اور جیسے بھی ہو آج اس معاملات کو کلیئر کر کے روڈز کھلنی چاہیے, ہماری یہی درخواست ہے. صاحب ایک بڑا مین پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی احتجاج یا کوئی بھی اپارٹ سیاسی جماعت ہر ایک نے یہی وتیرہ اپنایا ہے, بلاکیج کے لیے کنٹینر کو یوز کیا جاتا ہے. مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ ایکسپورٹر کرسیاں لے کے کنٹینر کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر آنا ہے تو ہمیں پہلے مار دو کنٹینر کو ہانا, کیونکہ جتنا اس کے اندر سارا مال پڑا اس کی تو جان وہیں اٹکی ہوئی ہے. پھر جب مرضی جس کو اٹھا کے جہاں مرضی لگا دیا جاتا ہے. کیا ہم ہمیشہ بنگلہ دیش کی ایگزامپلیں دیتی رہیں گے کہ وہاں ایمرجنسی کی سچویشن ہے, کنٹینر آتا ہے, ایمبولینس سے بھی زیادہ اسے وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے, کیا یہاں ہم ایسی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے جہاں چارٹر آف اکانومی بار بار کہا جا رہا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں پھر قدم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کنٹینرز, ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو صرف ایک بیک بون ہے جس کے اوپر پورا پاکستان چل رہا ہے, 18-19 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے صرف ٹیکسٹائل کی, باقی بھی ملا لیں تو یہ جو کم و بیش 31 ارب ڈالر کی ہم بغلے بجا لیتے ہیں, وہ ایکسپورٹ کو بھی اگر ڈسٹرب کر لیں تو پھر جائیں گے کہاں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پچھلے کئی سالوں پہ اسی فگر کے اوپر کھڑے ہیں, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور ہم بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہم یہ مل کے بیٹھیں گے نہیں, جینین سٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کریں گے, چاہے صوبائی حکومتیں ہوں چاہے فیڈرل حکومت ہو, اگر یہ واقعی چاہتے ہیں ملک ترقی کرے. میں ہمیشہ یہ بات آپ کو پتہ کرتا ہوں کہ اس ملک کی کسی بھی ملک کی جو لائف لائن ہوتی ہے ایکسپورٹس ہوتی ہیں, جب تک ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹس کو فوکس نہیں کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اور یہاں فیسیلیٹیشن کے بجائے ہم تو تنگ کر رہے ہیں, اپنے ایکسپورٹر کو تنگ کر رہے ہیں, اپنے انڈسٹریز کو تنگ کر رہے ہیں, اپنے ان امپورٹرز کو تنگ کر رہے ہیں جو کہ امپورٹ را مٹیریلز کر رہے ہیں جس سے پھر یہ ری ایکسپورٹ ہو کے چیزیں جانی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اس ٹائم پریشانی کا عالم ہے ہم سب کے لیے, اور میں تو یہ ورڈ ہوں اگر ہماری 2 سے 4 ارب ڈالر کی اگر ہماری ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے ہم آئی ایم ایف سے, اور میں آپ سے چند دن پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, اور اگر ہم 5 سے 6 ارب ڈالر کی صرف یہ اتنی فیسلٹیز کر دیں, یہ چند میں نے آپ سے چند دن پہلے ذکر کیا تھا, تو 5-6 ارب ڈالر تو مسئلہ ہی نہیں ہے, اور ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہاں ہم خود ہی ہرڈلز پیدا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہو جائیں. بھائی میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ سے, آرمی چیف صاحب اسپیشلی آپ سے, کہ پلیز اس کو بیٹر کو سیریس لیں, پاکستان کو بچائیں, پاکستان کے ایکسپورٹس کو بچائیں, اور ہمیں کاروبار کرنے دیں. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیٹھے مل کے جیسے مسئلے حل کرنے ہیں اس کو مسئلوں کو حل کریں, ہمارے رستے کھولیں, اور آئندہ سے ایک چیز طے کریں, ایکسپورٹس کو ہم نہیں روکیں گے, ہمارے کنٹینرز نہیں روکیں گے. یہ ٹرانسپورٹ کی روڈ جو ہے جس پہ احتجاج کبھی کوئی پارٹی آتی ہے کبھی کوئی پارٹی آتی ہے, خدا را اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کی اکانومی کو چلتے دیں. ہمارے جو بیچارے غریب لوگ ہیں جن کو روزگار مشکل سے اب دوبارہ سے ہم ایک معاشی استحکام کی طرف جا رہے تھے, کیا ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر معاشی استحکام آئے؟ کیا نہیں چاہتے ہمارے ملک کی ٹریڈ بڑھے, نوکریاں ملیں, انڈسٹری چلے؟ جو ہماری انڈسٹری اسکریپ ہو رہی تھی, میرے فیصل آباد کے اندر جو پچھلے سالوں میں ہوا آپ سب کی نالج میں ہے, تو ہم کیا اپنی انڈسٹری کو دوبارہ ریوائول کی طرف جو ہم بات کر رہے ہیں, اور حکومت کہہ بھی رہی تھی, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں, تو اگر ان چیزوں سے ہم نہیں ہٹیں گے, اس ملک کو بچانا ہے تو ایکسپورٹس بچا سکتی ہیں, ذہن میں رکھیں. آج ہمارے اوورسیز پاکستانی آپ کے ملک کی بہت ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہیلپ اتنی کافی نہیں ہوگی. دیکھیں ویتنام جیسا ملک جو ہے جو کہ ہم سے کم ایکسپورٹ کرتا تھا آج سے 25 سال پہلے, آج وہ 450 ارب ڈالر کی کر رہا ہے, چونکہ ان کو فیسلٹیز حکومت ہے. دیکھیں ایکسپورٹس کریں ایکسپورٹس کریں ایکسپورٹس کریں, ہم کہتے تو ایکسپورٹ کریں, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ ریحان نسیم برار صاحب موجود تھے لبے لباب ایز آف ڈوئنگ بزنس
اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دو مین نقطے ہیں، لیکن یہاں اس وقت ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کیا جا رہا، جس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں جیپٹائز ہو گئی ہیں، اور ایک احتجاج جو ان کا کہنا ہے کہ وہ رائٹ ہے، وہ اپنے احتجاج پہ رائٹ پہ ہوں گے، لیکن گورنمنٹ ان کے ساتھ نیگوسیشن کرے، اور گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی احتجاجی اس کو فل فور اس کا پہلے اسپیکٹرم دیکھے کتنا بڑا اس کا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے فل فول مذاکرات کے اوپر جا کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، لیکن خود کولیجن گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ ڈائیلاگ نہیں کیے جا رہے، معاملات کافی ماہ سے چل رہے ہیں، اس کو اس حد تک لایا گیا کہ انہوں نے روڈ بلاک کیے اس نہج پہ، پوری ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ رکے رہ گی، جس سے پاکستان کی معاشی حالات کے اوپر شدید اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔